बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मेरे तमाम सुनने और देखने वाले मोमिनीन और मोमिनात को मेरी तरफ से, मेरे चैनल नातिक़ कुरान की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हुसैनु मिस्बहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। जनाब सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी कि हुसैन हिदायत का चराग है और निजात की कश्ती है। एक शख्स जो ईरान से ताल्लुक़ रखता था, नौजवान था, कारोबार करने के लिए, रिस्क कमाने के लिए अपना वतन छोड़कर दूसरे इलाके में आकर आबाद हो गया, दूसरे मुल्क चला गया। परवरदिगार ने बहुत ज़्यादा अता किया, इतना रिस्क अता किया कि इसके वारे न्यारे हो गए। और ये शख्स कुछ सोने के ज़ेवरात लेकर ईरान के एक आलिम दीन, एक मुज्तहिद की खिदमत में हाज़िर होता है और उनसे कहता है कि ये कुछ ज़ेवर है, इसको आप रखें। तो जब उस मुज्तहिद और आलिम दीन ने पूछा कि मुझे बताओ ये खुम्स है, ज़कात है, ये क्या चीज़ है, ये किस मद में देते हो कि इसको कैसे ख़र्च किया जा सकता है, हमारे लिए आसानी हो जाए। उस आलिम दीन के इस सवाल पर उस नौजवान ने एक वाक़या बयान किया जो सिर्फ़ चंद लम्हों में आपके नज़र करना चाहूँगा। ये नौजवान कहता है कि जब मैं ईरान छोड़कर अपने रिस्क की तलाश में मुल्क बदला, हिजरत की, परवरदिगार ने बड़ा नवाजा, बड़ा अता किया मुझे। वहाँ पर मेरे मामलात बेहतरीन से बेहतर होते चले गए, रिस्क के सामान बेहतर से बेहतर होते चले गए कि एक दफ़ा मैं एक रास्ते से गुज़र रहा था कि एक खातून, एक लड़की मेरे सामने से गुज़री और मैंने उसको एक नज़र फ़कत देखा और बड़ी कोशिश की कि उसका ख़याल मेरी आँखों से निकल जाए, उसका ख़याल मेरे दिमाग से निकल जाए, मगर ना जाने क्या वजह थी कि वो मेरे दिमाग से निकल नहीं रही थी, मेरे आँखों से उसका चेहरा हट नहीं रहा था। इस शख्स ने उसका पीछा किया, उसका घर तक देखा। जब उसका घर पता लग गया तो वापस पलट गया। मोमिन था, जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का मानने वाला था, किसी गलत इरादे से पीछे नहीं गया था, सिर्फ़ घर देखने के लिए गया। जब वापस आया, जिस इलाके में रहता था वहाँ पर इसके दोस्त भी बने हुए थे। इसने अपने दोस्तों से कहा कि मैंने एक खातून देखी है, मैं चाहता हूँ कि उसके बाप का पता किया जाए, उससे मुलाकात की जाए और मेरा रिश्ता जो है वहाँ पर उस लड़की का रिश्ता मांगने के लिए आप लोग जाओ। उसके बाप का पता किया गया, उसके लड़की के बाप का पता लग गया, रिश्ते का मुतालबा किया गया। तो बाप ने यही कहा कि हमने रिश्ता करना तो है, बेटी जो है ब्याहनी तो एक दिन है, मगर दूसरे मुल्क से आया हुआ लड़का है, ना जाने कैसा है, क्या है, इसके बारे में थोड़ी तहकीक और थोड़ी मालूमात करके तो हम आपको जवाब देते हैं। उस बाप ने तहकीक की और कहने लगा कि तमाम मामलात ठीक हैं, रिस्क ठीक है, रोज़ी ठीक है, ओहदा ठीक है, घर ठीक है, शक्ल सूरत का बेहतरीन है, मगर मसला सिर्फ़ एक है कि ये मुसलमान है। मतलब वो लड़की मुसलमान नहीं थी, वो लड़की मसलकन ईसाई थी। यहाँ से पैगाम गया कि आपकी हर चीज़ कबूल है, फ़कत आपका मसलक हमें कबूल नहीं है। अगर आप मुसलमानियत को छोड़कर, इस्लाम को छोड़कर ईसाइयत इख्तियार करते हैं तो हम आपको अपनी बेटी का रिश्ता दे देते हैं। अब इसने फ़ौरन कह दिया कि नहीं, हमें रिश्ता नहीं करना। ये वो लम्हा होता है कि जब इंसान फ़ैसला करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी किसी नेकी का मौका मिले तो फ़ौरन उसको कर लो, उसके अंदर टाइम ना करो, क्योंकि जब वो नेकी के लिए टाइम तलब कर लोगे ना तो फिर उसके अंदर शैतान जो है ना रोड़े अटकाने के बस्तनबस्त करता रहेगा। इसी तरीके से करबला के मैदान में जब उमर साद को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में हिदायत दी गई तो इसने सोचने का टाइम मांगा। अगर उसी वक्त ना कर देता कि नवासे रसूल के ख़िलाफ़ मैं किसी किस्म के इक़दामात नहीं कर सकता तो यकीनन वो हलाकत से बच जाता, मगर जो टाइम मांगा वहाँ पर शैतान अंदर आके इसको बहका गया और उसको दुनियादारी की तरफ ले आया। इसने फ़ौरन इनकार कर दिया।
انکار کر دیا، لیکن اب دل چاہ رہا ہے اس لڑکی سے کو اپنانے کا۔ اب شیطان اس کے اندر داخل ہو کر اس کو مشورے دینا شروع کر دیے، اس کو بتانا شروع کر دیا، کتابی ہے وہ کتاب کو مانتے ہیں، ان سے نکاح ہو سکتا ہے، ایسے کر لیں گے، ویسے کر لیں گے، یہ ہو جائے گا وہ، یا سب سے بڑی بات یہ کر لیں گے کہ ہم اپنا اسلام چھپا کے رکھیں گے، ان کو کہیں گے کہ ہم عیسائی ہو گئے اور ان سے رشتہ کر لیں گے، ہم اندر سے مسلمان رہیں گے۔ اور شیطان اپنے اس حربے میں کامیاب ہو گیا اور اس بندہ خدا کو، بندہ مومن کو بہکا دیا، اور اس نے پیغام بھیج دیا کہ ہم اسلام کو چھوڑتے ہیں، مسلکن جو مسلک عیسائیت ہے اس کو اختیار کرتے ہیں۔ رشتہ ہو گیا، اب یہ رہنے لگے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ کس مہینے میں تھا، ربیع الاول میں تھا، ربیع الثانی میں رشتہ ہوا۔ یہ ہے کہ جب حج کا مہینہ شروع ہوا، 27 آئی، 28 آئی، 29 آئی، جیسے ہی یکم محرم آئی نا، تو وہ جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہ رہا تھا نا، جیسے ہی یکم محرم آئی نا، اس کے دل میں حضرت امام حسین کا خیال آ گیا۔ یہ خاموش ہو گیا، اس کی اپنی بیوی سے مسکرا مسکرا کے باتیں کرنا ختم ہو گیا۔ بیوی نے پوچھا کہ مجھے بتائیں کیا وجہ ہے، میرے سے کوئی گستاخی ہوئی ہے، میرے سے کوئی ناراضگی ہے، آپ خاموش کیوں ہیں؟ اس وقت یہ بندہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے۔ یکم گزری، 2 گزری، 3 گزری، 7 گزری، 9 کا دن گزرا، شب عاشور آئی۔ شب عاشور آئی تو اس سے راہ نہیں گیا، وہ جتنا اپنا ایمان چھپا کے بیٹھا ہوا تھا نا، اس کے منہ سے ہائے حسین کا لفظ نکل گیا۔ وہ خاتون آئی بھاگتی ہوئی، اس نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کچھ نہیں۔ کہا کہ 10 دن سے میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، آپ ایسے پریشان ہیں، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کے ہر دکھ درد میں شامل ہوں گی، آپ کا ساتھ دوں گی، آپ مجھے بتائیں وجہ کیا ہے؟ کہا دیکھو کہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا نا، میں تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ حسین نہیں چھوٹتا، میں حسین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے پوچھا کہ وہ حسین کون ہے، حسین کیا ہے؟ اس نے بیان کرنا شروع کیا۔ اب فرامین ملتے ہیں کہ یہ جو کان ہے نا، یہ دل کا رستہ ہوتے ہیں۔ زوجہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ سنا، اسے نہیں پتہ مصائب کسے کہتے ہیں، اس نے پورا واقعہ بیان کیا۔ اس عورت کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ واقعہ سن کے یہ خاتون سو گئی۔ بندہ اپنے حالات میں اور وہ ذکر امام حسین علیہ السلام میں، یاد امام حسین علیہ السلام میں بیٹھا رہا۔ وہ خاتون پھر بیدار ہوتی ہے، پھر اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ جو واقعہ تو نے سنایا تھا نا، ایک دفعہ پھر سنا۔ اس نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہتی پتہ نہیں، جب تو لفظ حسین بولتا ہے نا تو میرے دل میں کچھ ہوتا ہے، میرے دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے، میرے دل میں بے چینی آتی ہے۔ تو کہنے لگا کہیں تجھے حسین سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ کہ مجھے نہیں پتہ یہ کیا ہے، بس تو نام لیتا ہے نا تو میرا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ تو اس نے دوبارہ واقعہ سنا دیا۔ پھر اس کو کہتا ہے کہ دیکھ تیرے لیے میں نے ماں باپ چھوڑے، تیرے لیے میں نے بہن بھائی چھوڑے، تیرے لیے میں نے اپنا مسلک چھوڑا، ایک کام تو میرے لیے کر دے۔ کہنے لگی حکم کرو، کیا چاہتے ہو؟ کہا میں چاہتا یہ ہوں کہ جس حسین کی محبت تیرے دل میں آئی ہے نا، اس کے واسطے مسلمان ہو جا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کہتی ہے کہ مسلمان ہوتی ہوں، میرے بابا کو نہ بتانا۔ اس نے کہا بابا کو کیوں بتانا ہے، تیرا اور میرا معاملہ، ہم زندگی گزاریں گے۔ یہ خاتون مسلمان ہو گئی، یہ لوگ مسلمانوں کی طرح اپنی زندگی گزارنے لگے۔ دن گزرتے گئے تو ایک دن اپنی بیوی کو بٹھا کے کہتا ہے کہ دیکھ جس کے صدقے میں مسلمان ہوئی ہے نا، اس کے لیے ایک کام اور کرتے ہیں۔ خاتون نے کہا بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کہا میں اپنا ملک چھوڑ کر آیا تھا، یہاں پر آباد ہوا، پروردگار نے یہاں رزق دیا، کیوں نہ یہاں سے کب تک چھپ چھپا کے یہ دین کو کب تک ہم چھپا کے رکھیں گے، کیسے زندگی گزاریں گے؟ یہاں سے سب کچھ جو بکتا ہے بیچتے ہیں، جو نہیں بکتا وہ آپ کے بابا کے نام کرتے ہیں، اور یہاں سے چلتے ہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں پر کوئی دکان لیں گے، وہاں پر کوئی کام شروع کریں گے اور مولا کے قدموں میں رہیں گے، ان کے حرم میں رہیں گے۔
اور وہاں پر اپنی زندگی گزاریں گے۔ یقیناً جس خدا نے میرے لیے یہاں رزق پیدا کیا ہے، میرے لیے کربلا میں بھی ضرور میرا رب میرے لیے رزق کا انتظام کرے گا۔ خاتون راضی ہو گئی، جو بک سکتا تھا بیچ دیا، ایک رکا لکھ دیا کہ ہمیں تلاش کرنے کی کوشش نہ کی جائے، ہم اپنی مرضی سے جاتے ہیں، یہ پراپرٹی جو رہ گئی ہے جو نہیں بک سکا یہ لڑکی کے باپ کے نام ہے، وہ اس کا کیئر ٹیکر ہے۔ تمام معاملہ طے ہو گئے، 2 گھوڑے تیار کیے گئے جنہوں نے رات کی تاریکی میں ان کو لے کر جانا تھا کہ ہم کسی کو نہ بتائیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ جیسے ہی تیاری بالکل مکمل ہوئی، یہ سواری کے قریب جانے والے تھے کہ اس کی زوجہ کی طبیعت خراب ہو گئی، اتنی خراب ہوئی کہ ماں باپ کو بلانا پڑا، طبیب کو بلانا پڑا۔ اس رات ہی زوجہ کا انتقال ہو گیا، انتقال ہوا۔ اب اس کا وہاں پر عیسائیت کے تحت تمام غسل و کفن کا جو انتظام تھا وہ کیا گیا۔ اب یہ پریشان تھا کہ مومنہ ہے، مولا کو ماننے والی ہے، مسلمان ہو چکی ہے، میں کتنا مجبور ہوں، نہ کفن کا انتظام کر سکتا ہوں، نہ اس کے غسل کو اس طریقے سے انجام دے سکتا ہوں، کسی سے بات نہیں کر سکتا۔ کھڑا دیکھتا رہا، بیوی کے تمام رسومات ادا ہو گئیں، اس کو سپرد قبر کر دیا گیا، تعویذ قبر بند کر کے گھر لوٹ گئے سب۔ یہ اپنے گھر آ گیا۔ اب چاہتا یہ تھا کہ مولا حسین کو ماننے والی ہے، آل محمد علیہ السلام کا دم بھرنے والی بن چکی ہے، میں اس کو قبر سے نکالوں گا، تابوت اس کا، اس کو کفن بھی دوں گا، اس کو غسل بھی دوں گا، اس کو دفن کروں گا۔ وہ اس نیت سے چلا گیا قبرستان میں رات کی تاریکی میں، اور پتہ تھا کہاں پر میری بیوی کی قبر ہے۔ قبر کو کھودا، تابوت قبر کے اندر نہیں تھا۔ یہ خواب نہیں، یہ حقیقت میں وہ بتا رہا ہے عالم دین کو، جن کو وہ زیور دینے کے لیے بیٹھا نا۔ کہا تابوت قبر میں نہیں تھا، ایک میت پڑی تھی جو کفن میں لپٹی تھی۔ اس نے وہ اس کفن کو کھولا تو دیکھتا ہے وہاں پہ کوئی مرد لیٹا ہے جس کی مونچھیں بھی ہیں، جس کی داڑھی بھی ہے۔ انتہائی پریشان ہوا، تعویذ قبر بند کیا، گھر میں آ گیا، سوچتا رہا یہ میرے ساتھ ہوا کیا، نہ تابوت ہے نہ میت ہے، میں کیا کروں، میری تو اتنی خواہش تھی۔ جیسی ہی اس کی آنکھ لگی، اس کی خواب میں حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور پوچھنے لگے نوجوان تو پریشان کیوں ہے؟ کہا مولا آپ کے چاہنے والی تھی، آپ کے ماننے والی تھی، عیسائیت کے تحت اس کو دفن کیا گیا، میں چاہتا تھا کہ اس کو میں غسل بھی دوں، اس کو کفن بھی دوں، اس کا جنازہ بھی پڑھوں، لیکن مولا میں نے قبر کھول کے دیکھی ہے، وہاں پہ تابوت نہیں اس کا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تیری بیوی کربلا جانے کی خواہش رکھتی تھی نا؟ کہا مولا ساری تیاری کر لی تھی، ہم تو سواری پہ سوار ہونے والے تھے کہ اس کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ انتقال کر گئی۔ کہا وہ آ نہیں نہ سکی، ہم نے اسے کربلا بلا لیا۔ ایک گناہ گار شخص تھا جس کا وہاں پہ انتقال ہوا، ہم نے اس کی میت کو، وہ جو فرشتے منتقل کرتے ہیں نیک میتوں کو اور بد میتوں کی جگہ کو، ان فرشتوں سے کہا کہ منتقل کر دو اس کے تابوت کو کربلا میں، اور اس جوان کو، اس مرد کو اس کی قبر میں۔ اس کی آنکھ کھلی، اس نے کربلا جانے کی تیاری کی، اور جو جگہ جو مقام بتایا گیا وہاں پر گورکن سے جا کے ملا، اس کو کہنے لگا، اپنا خواب سنانے لگا، بیان کرنے لگا۔ اس نے کہا خواب کے اعتبار پر قبریں نہیں کھولی جاتی، یہ قبر کھولنا آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل ہے۔ اس نے کہا میں خواب نہیں، میں حقیقت میں کہتا ہوں میری زوجہ کا تابوت وہاں پہ نہیں ہے، اور مجھے بتایا ہے مولا حسین نے خواب میں آ کے کہ ہم نے اسے کربلا بلا لیا ہے، مجھے جگہ کا بھی پتہ ہے۔ تو وہاں پر دیکھا گیا کہ کون سا جوان جس کی وہاں پہ قبر بنائی گئی تھی، جو نئی نئی تھی، اتنے دنوں کی بنی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ آنا چل، رات کو کھولیں گے، غسل کفن کر کے ہم لوگ اس کو دوبارہ دفن کر دیں گے۔ اس گورکن نے خواتین کا انتظام کیا، قبر کھولی گئی، اور کیا دیکھتا ہے کہ خاتون کا اپنی زوجہ کا تابوت اس قبر میں موجود ہے۔ وہاں سے اس کو نکالا، اس کو پورا زیور پہنا کے عیسائیت کے تحت اس کو دفن کیا گیا تھا۔ اس کے زیور اتارے، اس کا سارا زیور ایک پوٹلی میں باندھا، اس کو غسل دیا، کفن دیا، جنازہ کر کے اس کو اپنے سپرد قبر کیا، تعویذ قبر بند کیا، اور کہا مولانا یہ اس کا زیور اتار کے میں آپ کے پاس لایا ہوں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ میرا مقصد یہ واقعہ بیان کرنے کا یہ تھا کہ چند دن کے لیے اس نے مسلکن مکتب اہل بیت کا تعین اور انتخاب کیا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسے کربلا بلا لیا تھا، وہ زندہ نہیں تھی تب بھی اسے کربلا بلا لیا تھا۔
اتنی چاہت کرتے ہیں آل محمد، اتنی چاہت کرتے ہیں محمد اور آل محمد علیہ السلام اپنے مومن سے، اپنے چاہنے والے سے۔ ہم تو وہ ہیں کہ جب پیدا ہوئے تھے اور بولنا شروع ابھی ٹھیک کیا نہیں تھا تو ہماری ماؤں نے، ہمارے گھر والوں نے کہا تھا کہو یا حسین۔ ہمارے دلوں میں کتنی چاہت ہونی چاہیے، ہمارے دلوں میں کتنی تڑپ ہونی چاہیے۔ یہ وہ حدیث کا مفہوم ہے کہ یقیناً حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے، نجات کی کشتی بھی ہے۔ صرف ہمیں اپنے دل کو آمادہ کرنا ہے، ہمیں اپنے دل کو مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ مربوط کرنا ہے، ہمیں اپنے دل کو تعلیمات محمد اور آل محمد کے ساتھ مربوط کرنا ہے۔ پروردگار ہمیں سیرت محمد اور آل محمد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں شیعان محمد اور آل محمد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔